बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रियासत पाकिस्तान क्या है, रियासत पाकिस्तान किस तरह बिहेव करती है, इसके इदारे किस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें क्रिएट करते हैं, फिर जब चीज़ काम की नहीं रहती तो फिर उसको ख़त्म किस तरह किया जाता है, ये सारी की सारी जो परतें हैं, ये जिसको लेयर्स कहते हैं, वो सारी की सारी खुल रही हैं। इंग्लैंड में किंगस्टन क्राउन कोर्ट आप यूं कह लें। मामला ये है कि यहाँ की 12 रुकनी एक ज्यूरी है, वो जो केस सुन रही है हेट स्पीच का। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर थी 22 अगस्त 2016 को उन्होंने जो तकरीर की थी, इस तकरीर में आपे से बाहर हो गए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की क्रिएशन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अफराद, पाकिस्तान के यानी कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ उसको निशाने पे रखा बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अजीब व गरीब किस्म के नफ़रत अंगेज़ जो ख़िताब किया, इजहार किया, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट बना के चलाना, लोगों को उकसाना, मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक गद्दारी है। लेकिन सवाल ये है कि इस गद्दारी तक नौबत आई कैसे? जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बंदूक उठाते हैं वो नौबत आई कैसे? अल्ताफ़ हुसैन, कुछ लोग तो हैं ना जी, ये इस तरह जो बलूचिस्तान वाले जो हैं, BLA वगैरह, इस तरह की जो तंजीमें हैं, मैं तो इनको भी समझता हूँ कि ये भी कोई ना कोई पीछे इसके पॉलिटिकल रीज़न है, जो इन्होंने पाकिस्तान के दस्तूर से इनहराफ करके पाकिस्तान के जो दस्तूरी फ्रेमवर्क है उससे निकल कर बंदूक उठा रही। तो इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल रीज़न होती है कि उनको उनके हक़ नहीं मिल रहे थे, हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जो बंदूक उठा के खड़ा है, तो जब तक वो बंदूक छोड़ने पर आमादा नहीं होगा तो तब तक उससे बात नहीं हो सकती। लेकिन वो बंदूक कब छोड़ेगा? जब हम आमादा हों कि हाँ उसको ये मैसेज मिले कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये बलूचियों वाली जो है वो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ, लेकिन ये जो MKM वाला मामला है ये ज़रा बल्कि काफ़ी सारा हटके है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो किस्से हम अक्सर सुनते हैं, ये पाकिस्तान की अदालतों में भी ये वाले किस्से पहुंच चुके हैं। जो नैब है ये एक ताज़ा टूल है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, इससे एक से ज़्यादा फैसले आ चुके हैं। लेकिन जो जिस तरह करके, जिस अंदाज में, चूँकि पाकिस्तान का मामला तो और है, पाकिस्तान के इदारों के मामला तो और हैं, पाकिस्तान की अदालतें किसी और तरह से फंक्शन करती हैं या एक्ट करती हैं, लेकिन जो गैर मुल्की हैं, जो यूरोप वाले हैं, लंदन वाले हैं, वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। एक डॉक्टर निकोला खान है, ये तकरीबन 20 साल पाकिस्तान में इन्होंने पाकिस्तान MKM और के ऊपर रिसर्च वर्क किया, किताब लिखी है। इनको आज इस जूरी ने जो है किंगस्टन क्राउन कोर्ट, इसकी 12 रुकनी जूरी के सामने ये बतौर एक माहिर गवाह के पेश हुई, और इन्होंने पाकिस्तान की रियासत और MKM का जो लव एंड हेट वाला जो एक ताल्लुक़ था वो खोल के रख दिया। बड़ी तफसील के साथ इन्होंने सवालात के जवाब भी दिए और अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया। इनकी गवाही दो टोक अगर ये कही जाए तो वो ये है कि ना तो पाकिस्तान की रियासत मासूम है और ना MKM मासूम है। सवाल ये है कि वही कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो 22 अगस्त 2016 को जो तकरीर की थी, उस तकरीर वो के पीछे के मुहर्रकात क्या थे, हमें वो थोड़े से जानने हैं। और डॉक्टर निकोला खान जो है उन्होंने इन्हीं मुहर्रकात का ज़िक्र भी किया है। और पाकिस्तान की रियासत को अगर मैं ये कहूँ कि अनबॉक्स कर दिया है, या इसका जो मतलब इनके जो क्या कहना चाहिए, जो कजरवी है, मतलब जो कच्चापन है, जो कह लें कि जो काम इनको नहीं करने चाहिए जो वो करते हैं, उनका जब जिक्र जो है वो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर हो तो यानी अगयार करें तो बड़ी तकलीफ सी होती है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। और पाकिस्तान, ये बात फिर पाकिस्तान के ऊपर आती है, किसी एक फ्रीक के ऊपर नहीं आती, किसी एक प्लेयर के ऊपर नहीं आती। तो उनका ये कहना था कि मैं उस पर बाद में आऊँगा कि वो जो मैंने पहले बात कही थी कि ये 22 अगस्त की तकरीर की वजह क्या बनी,
جس میں انہوں نے پاکستان کو توڑ دو، پاکستان کے خلاف عجیب و غریب الزامات اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بڑی کھل کر بات کی اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی، اور لوگوں نے نعرے بھی مارے پاکستان کے خلاف، جو کم از کم میں تو اس طرح کا نعرہ جو ہے وہ اس کی نقالی بھی نہیں کر سکتا، اس کو رپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر نکولا نے جو ہسٹری بیان کی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جی کہ یہ ایم کیو ایم بیسیکلی ان لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے جنہوں نے پاکستان یعنی 1947 کو ہجرت کی تھی پاکستان کی طرف، اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آ کر کراچی میں آباد ہوئے، اور ان کی سیاسی نمائندگی ہمیشہ JUI یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان اور جماعت اسلامی کیا کرتی تھی۔ لیکن 70 کی دہائی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی داغ بیل ڈالی الطاف حسین صاحب نے۔ یہ وہ دور تھا جب افغان جہاد والے وہ جو معاملات تھے وہ چل رہے تھے، تو اسٹوڈنٹ اور اسلحہ بڑا آسانی سے دستیاب تھا، اور الطاف حسین صاحب نے یہ والا کام کیا، مطلب مہاجر پورے پاکستان کے اکٹھے کیے یا کراچی میں جو تھے وہ اکٹھے کیے، اور وہ اپنی محرومیوں کا کوٹا سسٹم بلا بلا وہ جو چیزیں ہیں کہ کس، اور پھر یہ ان کا ابتدائی مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو مہاجر قوم ہے اس کو پاکستان کی ایک قوم کے طور پر اس کی شناخت ہو اور اس کو تسلیم کیا جائے، جس طرح پنجابی ہیں، پختون ہیں، سندھی ہیں، اس طرح کر کے ان کو بھی پاکستان کی ایک اکائی تصور کیا جائے، اور ان کو ابھی تک تو وہ مطالبہ گاہے بگاہے کرتے ہیں کہ ان کا صوبہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے، کراچی کو وہ کہتے ہیں کہ صوبہ ہونا چاہیے۔ تو وہ بہرحال معاملہ آگے بڑھا۔ 1984 میں مہاجر قومی محاذ یا مہاجر قومی موومنٹ جو ہے اس کو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد کے پڑھتے ہی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نسلی تعصب کہہ لیں، یا یہی کہنا چاہیے ایک نسلی کہہ لیں، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ لسانی کہہ لیں آپ، زبان کی بنیاد پر، قوم اور زبان کی بنیاد کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو لہٰذا کلیش ہونا بنتا تھا، کلیش ہوا، چونکہ سندھی کراچی شہر میں بڑے کم آباد تھے، سندھی ویسے ہی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہوتے، تو اب ڈیموگرافی بالکل چینج ہو چکی ہے، لیکن تب وہاں پر پختون زیادہ تھے، پنجابی تھے، تو ان کا کلیش جو تھا وہ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، تو پختونوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور یہاں سے کام خراب ہونا شروع ہوا۔ کام خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امن جاتا رہا، اور تصادم کی طرف معاملہ، تشدد وہ بڑھتا رہا۔ 1992 میں البتہ جو الطاف حسین صاحب ہیں وہ پاکستان چھوڑ گئے، اور ان کا جو ڈاکٹر نکولا ہیں ان کا کہنا ہے کہ البتہ الطاف حسین نے پاکستان چھوڑنے کے باوجود جو اپنا کنٹرول تھا اپنی پارٹی کے اوپر وہ مضبوط کیے رکھا، ٹیلی فونک خطاب وہ کرتے تھے اور بڑا ہولڈ تھا ان کا، اور تشدد جوں جوں بڑھتا رہا، ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو عروج ملتا رہا۔ 1988 کے جو انتخابات تھے اس میں یہ تیسری بڑی جو سیاسی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، اور 2015 میں رینجرز نے، جہاں سے پھر یہ حالات خراب ہوئے، میں اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ نکولا کہتی ہیں کہ جو رینج ہے یعنی ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ، اس کی جو تنظیمی ڈھانچہ تھا وہ 3 اس کے ونگز تھے، 3 اس کی جہتیں تھیں۔ ایک تھی پولیٹیکل، یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو اراکین شبر صاحب کیا نام تھا جی ان کا، سید حیدر عباس رضا رضوی، یا پھر باقی جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب، اس طرح کے کر کے جو لوگ تھے وہ ان کا پولیٹیکل فیس تھا۔ دوسرا جو فیس تھا ان کا وہ تھا عسکری، جس کو کبھی بھی ایم کیو ایم نے قبول نہیں کیا، لیکن جتنی قتل و غارت ہوتی تھی، یہ ہڑتال، یہ جو پھاٹک بند ہو جاتے تھے کراچی کے، جس کے جو نکولا ہے وہ کہتی ہیں کہ $37 ملین کا نقصان جو ہے وہ کراچی کی تاجر برادری کو ایم کیو ایم کی سیاست کی وجہ سے ہوا، آئے دن روز ہڑتال۔ تیسرا ونگ ان کا تھا فلاحی، خدمت خلق کی صورت میں، اور یہ تینوں آپس میں مل کر کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے۔ جو خدمت خلق کی ایمبولینسیں ہوتی تھیں ان کے ذریعے، کہنے والے کہتے ہیں کہ اسلحہ بھی ادھر سے ادھر جایا کرتا تھا، اور جو مخالفین کی لاشیں ہیں وہ بھی ڈھوئی جاتی تھیں، یہ ٹرانسپورٹ کی جاتی تھیں ادھر سے ادھر۔
تو عسکری ونگ کو جس طرح کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا. خیر ان کی دیکھا دیکھی عسکری ونگ باقی پارٹیوں کے بھی وہاں پر بنے ڈیتھ اسکواڈس. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ ڈاکٹر نکولا نہیں کہہ رہی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لیاری یمن کمیٹی تھی یہ پیپلز پارٹی کا ایک دور تک رحمان ٹکیت وہی ونگ تھا, پھر وہ جو بھی بعد میں جو اس طرح کر کے آئے. تو کراچی کو 3 زونز میں ایم کیو ایم نے انتظامی سطح کے اوپر کیا تھا ڈاکٹر نکولا کے مطابق, جس کے 26 سیکٹرز تھے اور 207 یونٹس تھے. اب یہ جو سیکٹر انچارج ہوتا ہے حماد کیا نام تھا صدیقی, اگر آپ کو یاد ہو, جو کان پکڑوا دیا کرتا تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے وہ جو ایک آخری مارکو تلارا جو خطاب کیا تھا 22 اگست سے پہلے, جس میں انہوں نے عمران خان کو کسی جانور کے بچے سے تشبیہ دی تھی, اور بڑا چونکہ وہ 2013 کے الیکشن کے بعد بتدریج الطاف حسین جو ہیں وہ بڑے ہاسٹائل اور بڑے ویئرڈ ہوتے گئے آہستہ آہستہ, کہ وہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ وہ شاید بادانوشی کی وجہ سے ان کے جو بیلنس آؤٹ ہو گئے تھے, پھر انہوں نے علاج بھی کروایا, اس طرح کر کے چیزیں ہوئی ہیں, جس کا انکشاف اس وقت کے وزیر داخلہ تھے غالباً چوہی شجاعت, انہوں نے بھی کیا تھا, جس کے اوپر پھر انہوں نے کہا تھا پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے. یہ وسیم جو ہیں, وسیم صاحب کا کیا نام ہے جی, ایم کے ایم کے جو میئر بھی رہے ہیں, وسیم اختر صاحب, انہوں نے یہ والی بات کی تھی حیدر عباس رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو سیکٹر انچارج ہوتا ہے, یعنی ہوتا تھا, وہ بڑا طاقتور آدمی ہوتا تھا. وہ جو یہ پولیٹیکل فیسز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی, دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر لیا کرتے تھے. تو یہ تینوں آپس میں جس طرح کر کے چلتے تھے, اور بقول نکولا کے کہ یہ جو ہیں ایم کیو ایم, انہوں نے جو پاکستان کا جو میڈیا تھا اس کو بھی بڑا تنگ کیے رکھا اور اس کا بھی ناطقہ بند کیے رکھا, اور دھونس کے ذریعے جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے. مطلب بہت سی پیشیاں تو اس فقیر نے بھی بھگتی ہوئی ہیں. لاہور سے 90 جا کے السلام علیکم وعلیکم السلام, پائن غلطی ہوگی آج کے بعد جو ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کراچی میں خوف کا سایہ ہے یا کیا ہے, یہ ان کو ایک ٹاپک لائن بھی بری لگی تھی. مجھے یہ آج بھی یاد ہے, واسع جلیل بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے. حیدر عباس رضوی صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, تو انہوں نے بڑا مطلب کہنے کے جس طریقے سے ہی ہوتا ہے کہ بٹوین دی لائن میسج کنوے کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم تو کراچی کی اکثریت ہے, اگر آپ ہمارے خلاف بولیں گے تو پھر کراچی میں تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا, آپ کا چینل تو پھر یوں کر کے جائے گا نیچے. ہوتا کیا تھا کہ جتنے کیبل آپریٹر تھے وہ ان کے انگوٹھے کے نیچے ہوتے تھے, یا یوں کہہ لیں کہ ان کی بندوق کے نیچے ہوتے تھے, اور کسی نے مرنا ہوتا تھا تو وہ جو چینل ان کو پسند نہیں ہوتا تھا, وہ جب پروگرام یا متعلقہ وہ جب اس کا ٹائم ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ والا چینل بند کر دیں. تو جتنے کراچی کے کیبل آپریٹرز ہوتے تھے وہ والا چینل جو ہے وہ بند کر دیا کرتے تھے, اور نتیجہ یہ نکلتا تھا ریٹنگ نیچے آتی تھی. تو ٹی وی مالکان کہتے تھے, میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے جی کہ طلعت حسین صاحب آپ کی تو ریٹنگ ہی نہیں آتی, تو لہٰذا السلام علیکم آپ نوکری نہیں کر سکتے. تو یہ ایم کیو ایم اس طرح کر کے مینج کیا کرتی تھی. تو نکولا بھی یہی کہتی ہیں کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں, ڈاکٹر نکولا نے کہا کہ وہ ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنا ان کی مجبوری بھی ہوتی تھی, لیکن بیک وقت وہ اس سے نفرت بھی کرتے تھے. کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے بڑا مینج کیا ہوا تھا چیزوں کو. اور پھر بعد میں جو لاہور ہائی کورٹ ہے, انہوں نے 2015 میں 3 نومبر 2015 میں ان کے خلاف ایک آرڈر پاس کیا, اور کچھ وکیل تھے, آفتاب ورک تھے اور اظہر صدیق صاحب تھے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی پٹیشن تھی, کچھ 9-10 لوگ تھے اس طرح کے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کی تھی کہ 2013 کے بعد آن ورڈ ان کی مختلف تقاریر کے حوالے, جس میں وہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو وہ آڑے ہاتھوں لیتے تھے, ان کے خلاف تنقید کرتے تھے, ان کو بڑی بعض اوقات جو ہے وہ بلو دی بیلٹ بھی چلے جاتے تھے. تو ان کے خلاف انہوں نے پٹیشن فائل کی, اور جسٹس ایم بلال اور کوئی جسٹس شمیم تھے, ان پر مشتمل 3 رکنی بینچ تھا. انہوں نے پیمرا کو حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد الطاف حسین کی کوئی تقریر اور تصویر پاکستان کے میڈیا کے اوپر نشر نہیں ہونی چاہیے. پھر سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود کو دیوار کے ساتھ لگتا ہوا محسوس کیا,
یہی جو الطاف حسین صاحب جو کچھ ہوا ہے یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ان کی تقریر وغیرہ نشر نہیں کرنے دی جاتی، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنے اعصاب کنٹرول رکھے ہوئے ہیں، الطاف حسین صاحب نہیں رکھ پائے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پھر انہوں نے 22 اگست 2016 والی تقریر کر دی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ الطاف حسین صاحب پاکستان اور پاکستانیوں کے اوپر عذاب بن کر نازل ہو رہے تھے، پاکستان کی میڈیا کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ ہم ان کو مینج کر رہے تھے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب الطاف حسین صاحب نے 2006-7 میں یا 5 میں نئی دہلی جا کر پاکستان کو انسانی تاریخ کی یا پاکستان کی کریشن کو، پاکستان کے قیام کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا اور کہا کہ ہماری یہ غلطی معاف کر دی جائے اور ہم جو مہاجر قوم ہیں اس کو پاکستان کو چھوڑیں گے اور انڈیا ہمیں قبول کر لے، بھارت ہمیں قبول کر لے۔ یہ والی تقریر کی نئی دہلی میں نشر بھی ہوئی اور اس وقت پاکستان پر جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو مطلب انہوں نے عین اس وقت پاکستان کے سفارت خانے یا پاکستان کے سفیر کو نئی دہلی فون کیا جب پاکستان کا سفارت خانہ الطاف حسین کی اس تقریر کا ربٹل دینے کے لیے ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا۔ تو الطاف حسین صاحب کی حمایت اور وکالت میں پرویز مشرف صاحب کا فون گیا اور ان کو کہا انہوں نے کہ آپ نے ابھی تک الطاف حسین کو چائے پہ مدعو کیوں نہیں کیا۔ آپ بات سمجھیں کہ پاکستان ایک طرف اور پاکستان کے مالکان کے مفادات ایک طرف، یہ الطاف حسین اور MQM کی صورت میں پاکستان کے ساتھ روا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جو جوری تھی اس نے سوال کیا کہ جی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشنر گئے تھے وہ کون لوگ تھے اور ان کی پشت پناہی کون کر رہے تھے۔ تو یہ وہ وہی لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے یا ان کے اگر ہم کریکٹر بھی دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وائٹ ڈوگر ٹائپ یہ آئٹمیں ہیں جو خاص کوارٹر سے آنے والے احکامات کی وجہ کی پیروی کرتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں، اور ان کے عموماً یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ایکٹس ہوتے ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف درخواست دینی ہو یا وہ کوئی بھی کام کرنا ہو۔ میں الطاف حسین صاحب کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب اور MQM جو اس عروج تک پہنچے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہ بات ضیاء الحق سے شروع ہوئی، پرویز مشرف تک آئی، اور پھر جب پرویز مشرف کے بعد جب الطاف حسین صاحب کا جو جن تھا وہ جو بوتل سے نکل آیا تھا وہ جب نہیں سنبھالا گیا تو پھر اور پھر وہ جب جن یعنی کہ الادین کا جن جو ہے وہ الادین کی جان کو آ گیا تو پھر وہ جو ہے وہ جناب اس کو واپس قید کیا گیا۔ تو یہی وہ ڈاکٹر نکولا بھی کہہ رہی ہیں کہ جی کہ اور یہ جوری کو بھی پتہ ہے، لندن کی جو کنگسٹن کورٹس ہے، کراؤن کورٹ، یہ اس کو بھی ادراک ہے، یہ اس کو بھی پتہ ہے، یہ ہلری کلنٹن کو بھی پتہ ہے کہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے، اور جب ڈیپ سٹیٹ کی مثال دینی ہو، زندہ مثال دینی ہو تو پھر پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ جوری نے پوچھا اور جب انہوں نے جب یہ پوچھا تو پھر ان کے بیک آف مائنڈ پر کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر نکولا سے پوچھ رہے تھے کہ جناب میڈم یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے الطاف حسین اس طرح کی وہ بد زبانی کرتے تھے تو وہ ہائی کورٹ گئے لوگ، لیکن وہ کون تھے اور ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ یہ اشارہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو 22 اگست کی پھر جب تقریر تنگ آ کے انہوں نے کی، پھر اس کے بعد پھر جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی وہ ایک وسیع پیمانے پر ہوئی، فاروق ستار صاحب کو پکڑا گیا، خواجہ اظہار الحسن صاحب کو پکڑا گیا، اور پھر حالات یہاں تک آئے کہ پھر MQM نے قطع تعلقی اختیار کر لی الطاف حسین صاحب کے ساتھ اور کہا کہ جی کہ 2 MQMs ہیں، ایک MQM پاکستان ہے اور ایک MQM لندن ہے، ہمارا MQM لندن اور الطاف حسین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جتنے لوگ پکڑے گئے تھے MQM کے وہ 22 اگست کی تقریر کے بعد وہ عدالتوں میں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو عجیب سا شغل لگا ہوا تھا کہ ایک دن پہلے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ایک دن بعد وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ سوئچ جو ہے وہ آف کر دیا گیا ہے الطاف حسین صاحب کا۔ تو یہ سوئچ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ جو وہ کنگسٹن کراؤن کورٹ ہے وہاں پر اس کے متعلق کھل کے باتیں ڈاکٹر جو نکولا ہیں ان جیسے لوگ کر رہے ہیں۔
ایک سوال کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ایم کیو ایم کوئی معصوم جماعت ہے، انہوں نے بھی بہت سے لوگ مارے ہیں. جس طرح رینجرز کے اوپر بھی سوال ہوا کہ پاکستان کی جو رینجر سندھ میں تعینات ہے گزشتہ 25-30 سال سے، اس کا کریکٹر کیا ہے، تو وہاں پہ بھی کیا کہ اس کے اوپر بھی ماورائے قتل، ماورائے عدالت جو قتل ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ایم کیو ایم کے لوگ مارے گئے ہیں. اور ایم کیو ایم نے بھی جو ریاست پاکستان کی علامتی ادارے ہوتے ہیں جو ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر تھانے کی عمارت، مثال کے اوپر ایک وردی میں ایک سپاہی جس کو ہم چھلڑ کہہ کے تنگ کرتے ہیں، وہ ریاست پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، ان پر حملے ہوئے اور تھانوں کے اوپر حملے ہوئے. تو جو پاکستان کی عمارتیں پاکستان کی ریاست کی علامت ہے یا ریپرزنٹ کرتی ہیں، نمائندہ ہیں، ان پر حملے کرنا ریاست پر حملے کرنا ہوتا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہوئے. پھر ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جی سندھی زبان سے کراچی والے بڑے تنگ تھے، اور پھر وہ جو کوٹا سسٹم تھا یہ بھی ایک نفرت کی وجہ بنا. تو یہ بڑے بہرحال پولیٹیکل ریزنز ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اور طرح کی چیزیں، ہم پھر کبھی اس پر بات کریں گے، اس کا بھی کوئی سد باب ہونا چاہیے. لیکن میں زبان کی بات نہیں کر رہا، میں کوٹا سسٹم کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ جو ڈاکٹر نکولا نے بات یہ والی کہی کہ جی کہ ایم کیو ایم میں شمولیت جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے فخر ہوتی تھی، بڑی بہت اٹریکشن ہوتی تھی اردو بولنے والے جو ہیں. کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ایم کیو ایم کو ریاست کی ایک بیکنگ ہوتی تھی اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. مثال کے طور پر لوگ پکڑے جاتے تھے، سنگین قتل کے جرائم میں پکڑے جاتے تھے لوگ، اور کوئی نہ کوئی آتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ واپس کرو، پولیس سے چھڑوا کے لے جاتے تھے. تو ایک اندھی طاقت نے جو لوگوں کو فینٹاسائز کیا، نوجوانوں کو، اور نوجوان جوگ در جوگ جو ہے وہ ایم کیو ایم میں جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ کہ وہ خود کو طاقتور محسوس کرتے تھے اور پاور انجوائے کرتے تھے، اور یہ پاور ریاست کی معاملت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں. تو یہی کویسچن ہے کہ جب 12 مئی ہو رہا تھا تو پاکستان کی ریاست اس وقت کہاں پہ تھی؟ کیونکہ ریاست کے اوپر ایک ناجائز قبضہ تھا ایک ڈکٹیٹر کا، اور وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنی عافیت اس میں سمجھتا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے. کیوں ساتھ رہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خود مہاجر ہیں، تو لہٰذا ان کی جو آخری جو ان کی ٹھار ہے، جو ان کی چھار ہے، وہ ایم کیو ایم ہے. لیکن یہ خواب بھی ان کا پورا نہیں ہو سکا. تو پاکستان کو جو ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز بنانا اور پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنا، یہ پاکستان کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ابھی بھی ہم نے زبردستی الطاف حسین والا سوئچ جو ہے وہ آف کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، لیکن بطور ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زبردستی کو سوئچ آف کر دیں تو وہ جو ترویج آپ نے کی، جو آبیاری کی آپ نے ایک اسکول آف تھاٹ کی، وہ ختم ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال یہ کیس چل رہا ہے. الطاف حسین کے خلاف ہیٹ سپیچ کا مقدمہ پاکستان کی ریاست نے نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ انگلینڈ نے کیا ہوا ہے. اور وہاں پر الطاف حسین صاحب پھنستے ہیں نہیں پھنستے، حالانکہ وہ MI6 کے بہت بڑے خدمت گزار رہے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کراچی کا برا حال رکھنا چاہتی تھی. یہ بڑی لمبی کہانی ہے. کیوں رکھنا چاہتی تھی؟ کہ بہت سے لوگوں کی روٹیاں بند ہو جانی تھی. تو بہرحال یہ پھر ہم کبھی بات کریں گے اس کی ڈیٹیل میں. لیکن بھید کھل رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں نا جی پرتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ ریاست پاکستان کا کریکٹر کیا ہے. الطاف حسین کا کریکٹر تو ہمارے سامنے تھا نا. الطاف حسین صاحب کے پیچھے کون تھا؟ یہ اس کیس میں جو الطاف حسین کے خلاف چل رہا ہے کراؤن کورٹس میں، اس میں ہمیں یہ کھل کر چیزیں سامنے آئیں گی، اور ہمیں اس کو ذرا میرا خیال دیکھنا چاہیے، اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.